नॉवल हिस्सार तेरी धड़कनों का बाय शहजादी अफसा, लास्ट पार्ट। मैं आई कम इन सर? नॉक करते हुए उसने इजाजत चाही थी। यस, वो फाइल में नजरें झुकाए बैठा था जब उसकी आवाज सुनी थी। सर आपने बुलाया था, उसने एहतराम से कहा था। जी बैठिए। उसने अपने सामने रखी चेयर पर इशारा किया था। वो बैठ गई थी। उसने अपनी फाइल साइड पर रखी थी। बेटबाजी के फंक्शन में आप हिस्सा क्यों नहीं ले रही? उसने अपने दोनों हाथ थोड़ी पर रखकर सारा वजन हाथों पर ही डाला था। सर, मैं हिस्सा तो क्या फंक्शन अटेंड भी नहीं कर सकती। उसने उदासी से कहा था, जैसे वो आना चाहती हो मगर आ नहीं सकती। क्यों? उसने जानना चाहा था। सर, मेरी अम्मा ने सख्ती से मना किया है। उसने टूटे दिल से बताया था। अच्छा ठीक है, आप जा सकती हैं, उसने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए कहा। मामा, ये गलत है। वो बच्चों की तरह उछल रहा था। पागल मत बनो बेटा, उसे समझाया गया था। जब मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो फिर आप क्यों घबरा रही हैं? वो अपनी जिद पर कायम था। तुम क्या चाहते हो? बिला आखिर उन्होंने उसकी दिल की बात जाननी चाहिए थी। यही कि आप मुझे उसकी दीवानगी देखने दें। उसने खला में खोते हुए उसका मासूम चेहरा अपनी नजरों के सामने रखा था। हट, बेशरम कहीं का। शर्म नहीं है ना तुम में? एक माँ से कह रहे हो कि उसकी बेटी की दीवानगी चाहिए। खुश इखलाकी का मुजाहिरा किया गया था। आपकी बेटी मेरी मनकूहा है, उसने हक जताया था। ठीक है भाई, दे दी तुम्हारी मनकूहा को इजाजत, मगर बहुत ख्याल रखना। पहले खुशी से कहा गया था लेकिन फिर फिक्री जुमला भी अदा किया गया था। थैंक यू सो मच। वो खुशी से उछल पड़ा था। बस बस, खुशी के मारे हार्ट अटैक ना हो जाए, उन्होंने भी खुशी से कहा था। उफ मामा, हार्ट तो आपकी बेटी के पास ही है, उसने मोहब्बत जाहिर की थी। ये इजहार मोहब्बत उसी के लिए बचा कर रखो मेरे बच्चे। उनकी खुशी में कोई कमी नहीं आई थी। जी जी बिल्कुल, सिर्फ इसी के लिए है, उसी के लिए है। शारिक की मोहब्बत उसकी मेहरमा के लिए। उसने आंखें बंद करके उसका रूप दिल की नजरों से देखा था। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यूं समझो कि रंग निखर कर आ गया था। हुस्न की मलका वो पहले भी थी और उसकी खुद की खुशी ने हुस्न में और इजाफा कर दिया था। यार, अम्मा ने इजाजत दे दी है मुझे बीतबाजी के फंक्शन में हिस्सा लेने की। वो ग्राउंड में बैठी खुशी से बता रही थी। वो उसका पागलपन चोरी छुपे यानी कि दूर से देख रहा था। हाय अल्लाह जी, ये हमेशा यूं ही खुश रहे और मैं हमेशा खुश ही रखूं, उसने दिल में दुआ की थी। अस्सलाम वालेकुम सर। उसके शागिर्द ऐसे ही थे, दूर से पहचान लेते थे और जिसने सलाम किया था हलक फाड़ कर किया था ताकि आवाज पहुंच जाए। पहले वो कुछ सुकून से चलता हुआ उन सब के करीब आया था और फिर एहतरामन जवाब दिया था। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस बार फिर से मेहर माँ की ट्रॉफी है बेतबाजी में, शाइस्ता ने खुशी से बताया था। तो आपको इजाजत मिल गई? उसने मेहर माँ को मुखातिब किया था। जी सर, उसने खुशी से कहा था। अपनी खुशी में वो उसके लिए नापसंदीदगी बीच में लाकर अपनी खुशी बदमजा नहीं करना चाहती थी। वैसे प्रिंसिपल ने मुझे जज बनाया है, उसने जज पर जोर दिया था। और बिल्कुल ऐसा ही था कि प्रिंसिपल ने उसे जज बनाया था क्योंकि उसने खुद कहा था कि उसे जज बनाया जाए। इस बहाने सब पर नजर रहेगी तो मेहरमा की हिफाजत करने में ज्यादा आसानी होगी। फिर तो सर आप भी मान जाएंगे मेहरमा को, शाइस्ता ने खुशी से कहा था। चलें, आप लोग मजे करें, मेरी क्लास है। वो अपनी हाथ में बंधी घड़ी देखकर आगे बढ़ गया था। वो टेबल पर अकेली बैठी थी। शायद शाइस्ता किसी काम से इधर उधर थी।
وہی لڑکا پھر اپنی بکواس لے کر آ گیا تھا اور اس نے پھر اسے غصے سے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ محراب نے یہ منظر بھی دیکھ لیا تھا لیکن دونوں کی گفتگو سن نہیں پایا تھا۔ آج بھی وہ اسے اپنے ساتھ لیے آفس کی طرف روانہ تھا۔ مہرماں کی اماں نے اس کی یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ روز اسے خود آفس چھوڑ کر آئے۔ اس کا بشاش چہرہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر کے دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ ہائے اللہ، اگر یہ ایسے ہی چپ چپ سی رہے گی تو میری زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ فکر مند ہوا تھا۔ مہرماں بالآخر اسے مخاطب کیا تھا۔ جی، اس نے احتراماً اس کی پکار پر جواب دیا تھا۔ کیا آپ چپ رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں؟ اس نے اپنی فکر سامنے رکھی تھی۔ نہیں تو، اس نے جلد ہی کہا تھا اور نفی میں سر بھی ہلایا تھا۔ پھر اتنی خاموشی کی وجہ؟ ایک تو اس لڑکی کے مزاج بھی نہ، دوسرا جملہ اس نے صرف سوچا تھا۔ کیسی خاموشی؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ مطلب کہ آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اس نے جلد سمجھایا تھا۔ سر، میں آپ سے کیا بات کروں؟ اسائنمنٹ کی یا پھر نئے سوال کی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ مجھے دوست سمجھ سکتی ہیں؟ اس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ اس کے اندر کڑواہٹ اتر گئی تھی۔ وہ یہی تو نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ٹیچر اتنا فرینک ہو۔ جی، ساری کڑواہٹ اگلنے سے اس نے پرہیز کیا تھا۔ تو پھر شروع کریں کوئی بات؟ ظاہر ہے اب تو اسے موقع مل گیا تھا۔ بات؟ اس نے گہری سانس سے سوچنا شروع کیا تھا۔ نہیں سر، میرے پاس کوئی بات نہیں۔ اصل میں وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تو پھر میں شروع کر دیتا ہوں کوئی بات۔ اس نے کہاں باز آنا تھا؟ جی، بیزاری اور ناگواری اس نے چھپا لی تھی۔ وہ لڑکا، کیا نام ہے اس کا؟ زبیر۔ ہاں زبیر، وہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ اس کے یہ سوال پوچھنے پر جیسے مہرماں کے منہ پر تھپڑ پڑا تھا۔ سر، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے اپنی امیج کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اوہو، میرا وہ مطلب نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ جب بھی آپ کو اکیلا پاتا ہے تو آپ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، وہ جو سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ سر، چھوڑیں اس بات کو۔ اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ اگر وہ آپ کو پریشان کرتا ہے تو بتائیں مجھے، میں ٹھیک کرتا ہوں اس کو۔ سر، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ مسلسل کریدنے میں لگا ہوا تھا۔ سر، اس نے مجھے پروپوز کیا تھا۔ مہرماں کا کہنا تھا کہ اس نے گاڑی جھٹکے سے روکی تھی۔ کیا ہوا سر؟ وہ کچھ نہیں، بلی آ گئی تھی سامنے۔ اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ پھر اس نے آگے سے جاننا بھی چاہا تھا، میں نے اسے منع کر دیا۔ اس کا جملہ سنتے ہی اس کے اندر سکون اتر گیا تھا۔ کیوں؟ اس نے اور آگے جاننا چاہا تھا۔ سر، میں کسی کی منکوہا ہوں۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ سر، میرا نکاح 2 سال پہلے ہوا تھا۔ میرا نام مہرماں شامیر نہیں، مہرماں شاہ رخ ہے۔ میں نے اس سے بنا دیکھے بنا جانے نکاح کیا تھا۔ بس اماں کی چاہ تھی اور میں نے کبھی اپنی اماں کی نافرمانی نہیں کی۔ تب کیسے کر لیتی؟ تو پھر آپ کی پڑھائی کے بعد آپ کی شادی ہے؟ پتہ نہیں سر، وہ خیالوں کی دنیا میں کھوسی گئی تھی۔ کیوں؟ سر، 2 سال میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا، نہ ہی اس نے پلٹ کر کبھی میری خبر لی ہے۔ اس نے نفرت سے کہا تھا۔ کیوں ایک عورت ہی ایک مرد کے نام پر جی لیتی ہے؟ کیوں ایک مرد کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کے نکاح میں ہے؟ عورت تو مرد کی شریک حیات بن جاتی ہے نا، اور زندگی تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ تو پھر کیوں اس زندگی میں جس کی شرکت ہو وہ پیاری نہیں ہوتی؟ ایک عورت پر ہی کیوں ساری ذمہ داریاں، سارے فرائض مسلط کر دیے جاتے ہیں؟ اور پھر اگر انبن ہو جائے تو عورت ذمہ دار، مرد دوسرا نکاح کر لے تو عورت قصوروار۔ وہ دل ہلکا کر رہی تھی۔ وہ سارا راز جو اس نے 2 سال تک خود میں دبائے رکھا تھا، سب اگل رہی تھی۔ 2 سال سے اس کے نام سے بندی ہوئی ہوں اور وہ
وہ نہ جانے کہاں ہے۔ میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، خوبصورت ہوں، پڑھتی ہوں، جاب کرتی ہوں، زبیر سے شادی کے قابل ہوں، مگر پھر بھی سب کچھ اس کے نام کیے بیٹھی ہوں۔ اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ آئی ایم سوری محرمہ۔ اس نے گاڑی روکی تھی اور اس کی طرف پانی بڑھایا تھا۔ سر، آپ کو سوری کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہچکیاں نہ جانے کب سے کب تک میرے نصیب میں ہیں۔ پانی پی کر وہ گہرا سانس لے کر مسکرا کر بولی تھی، تو آپ نے زبیر کو اس لیے انکار کر دیا؟ مگر پھر بھی وہ میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اور ہاں سر، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ ساری روادار ہر ٹیچر کو سنا دیتی ہوں۔ آپ میرے پاپا کے دوست کے بیٹے ہیں، وہ اماں سے ملنے آئیں گے تو اماں نے خود بتا دینا ہے، اور آپ تک بھی سب پہنچ ہی جانا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچا تھا، خاموشی کے پہرے حاوی ہو گئے تھے۔ آ گئی آپ کی منزل۔ اس نے گاڑی روک دی تھی۔ تھینک یو، وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی اتر گئی تھی۔ وہ گھر آ کر بہت اداس ہو گیا تھا۔ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا، میں اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے دل پر بہت بڑا بوجھ اس کی ہچکیوں سے آ گیا تھا۔ ایک مرد ایک عورت کی محبت کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے۔ وہ 2 سال سے مجھ سے محبت کرتی آ رہی ہے۔ جب سے وہ میرے نام سے منسوب ہوئی ہے، تب سے ہی میری بن کر رہی ہے، اور میں صرف اس کی ظاہری حفاظت کرتا رہا، اس کے دل کی حفاظت نہ کر سکا۔ اس کے دل میں کیا ہے میں نہیں جان سکا۔ اس کے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے۔ اللہ جی، میں بھی اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، میری مدد کیجیے۔ بس اب اور اسے خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ جیسے اس نے 2 سال سے خود کو میرے نام کر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 سال سے میں بھی اس کے نام کو اپنی روح میں بساتا آیا ہوں۔ اب دیر نہ کیجیے، یہ دوری ختم کر دیجیے۔ وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا۔ بیت بازی میں حصہ 10 لوگوں نے لیا تھا، لیکن جب وہ بے خبر تھے کہ بیت بازی میں محرمہ نہیں ہے، اور پھر جب انہیں پتہ لگا کہ محرمہ بھی شامل ہے، تو سب ہی پیچھے ہو گئے تھے، اور ہمیشہ کی طرح صرف ایک ہی لڑکی میں اس کے برابر کھڑے ہونے کی ہمت تھی۔ بیت بازی کے 3 راؤنڈ ہوتے تھے، جس میں پہلے راؤنڈ میں محرمہ اور اس کی مقابل 7 ٹکر پر رہتے تھے۔ دوسرے راؤنڈ میں وہ لڑکی تھوڑا لڑکھڑانے لگتی تھی، لیکن محرمہ پرسکون ہی رہتی تھی۔ تیسرے اور آخری راؤنڈ میں بازی محرمہ کے پاس چلی جاتی تھی۔ وہ دوسری لڑکی ہمیشہ اس سے جیتنے کی کوشش کرتی تھی، جبکہ محرمہ ہمیشہ جنون میں ہوتی تھی، اور جیسے تاریخ گواہ ہے کہ جنون محنت پر حاوی ہو جاتا ہے۔ محنت میں انسان تھک جاتا ہے، جبکہ جنون میں انسان ہمیشہ خوشگوار اور پرسکون ہی رہتا ہے، جس میں اپنی جنونیت کے علاوہ کسی اور کا احساس نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی ہی محرمہ کی جنونیت تھی۔ تبھی تو اس کے منکوح صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی منکوحہ کا جنون دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالآخر فیصلہ ہو گیا تھا، محرمہ جیت گئی تھی۔ سر محراب چونکہ جج تھے، لہٰذا انہوں نے ہی اسے ٹرافی دی تھی۔ اپنا وہ استاد جو اسے بالکل پسند نہیں تھا، آج وہ ہی اسے اعزاز سے نواز رہا تھا۔ وہ خوش تھی، پرجوش تھی۔ سر محراب کے لیے ناگواری، بیزاری اور ناپسندیدگی بیچ میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ دونوں کے بشاش چہرے کیمرے میں قید کیے گئے تھے۔ سب ریفریشمنٹ انجوائے کر رہے تھے۔ وہ بھی اپنی دوست کے پاس موجود تھی اور انجوائے کر رہی تھی۔ السلام علیکم سر، شائستہ نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اور ان دونوں کے پاس ہی کرسی گھسیٹ کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ سر کیسا رہا پھر آج؟ شائستہ نے محرمہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آخر میں نے ہی ٹرافی دی ہے، اس نے ٹیڑھے انداز سے اسے سراہا تھا۔ سر آپ کہیں جا رہے تھے تو جائیں، اس نے خواہ آپ کو بلا کر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اس کا فرینک ہونا ہی تو اسے زہر لگتا تھا۔
اور جس طرح سے وہ ان دونوں کے پاس بیٹھا تھا، ان کا استاد نہیں ایک دوست لگ رہا تھا، اسی لیے وہ روانی کے ساتھ بول گئی تھی، میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا، مجھے کہیں کام سے جانا ہے، آپ کو گھر چھوڑ دوں، آپ کی ماما آئی ہیں۔ جو جواب اس نے دیا تھا اس کا خون کھول گیا تھا۔ اماں، انہیں تو رات تک آنا تھا، اتنی جلدی کیسے؟ اپنا خون اس نے بہت مشکل سے نارمل کیا تھا۔ یہ لیجیے، بات کریں۔ اس نے اس کی ماما کو کال ملائی تھی۔ کیا اماں، آپ بھی حد کرتی ہیں، ٹھیک سے انجوائے تو کرنے دیا ہوتا، میں رات میں ہی مل لیتی آپ سے، ابھی کیوں بلا رہی ہیں؟ دل میں اماں سے لڑنے کی نیت باندھ لی تھی۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ وہ مان گئی تھی مگر اداس ہو گئی تھی۔ تمہیں رات میں کال پر سب بتا دوں گی۔ وہ شائستہ کے فک ہوتے چہرے کو دیکھ کر بولی تھی۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی۔ یہ اماں سر محراب پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ نہیں کرنے لگی ہیں، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ مہر ماں، ہم پیچھے والے گیٹ سے جائیں گے۔ وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس نے اسے روکا تھا۔ پر کیوں سر؟ وہ پلٹ کر حیران ہوئی تھی۔ میری گاڑی اسی گیٹ پر ہے۔ اس نے اس کی حیرانگی دور کی تھی مگر وہ گھبرا گئی تھی۔ سر، آپ مین گیٹ پر لے آئیں گاڑی، میں وہاں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ آپ کا ٹیچر ہوں، ڈریکولا نہیں ہوں۔ وہ اس کی گھبراہٹ پہچان گیا تھا مگر وہ بولنے ہی لگی تھی۔ آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے اپنے ٹیچر کے بارے میں۔ وہ تھوڑا سخت ہوا تھا۔ سوری سر، وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی اور سر جھکا لیا تھا۔ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اس کی شرمندگی اس کے لیے ایک ادا تھی جو اسے قائل اور گھائل دونوں کر گئی تھی۔ چلیں، اس نے حکم دیا تھا۔ وہ خاموشی سے چلنے لگی تھی۔ وہ دونوں پچھلے گیٹ سے نکلے ہی تھے کہ سامنے 3 لوگ عجیب شکل و صورت کے کھڑے تھے۔ مہرماں نے محراب کا بازو پکڑ لیا تھا جیسے کچھ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ان 3 آدمیوں نے جیسے ہی اپنی کارروائی شروع کی، محراب نے فوراً ان پر فائر شروع کیا تھا۔ مہرماں اب اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ وہ خود کو پوری طرح اس کے حصار میں لے آئی تھی۔ اس کی کمر اپنے نرم ہاتھوں سے اس نے دبوچ رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ 3 آدمی ڈھیر ہوئے، اس نے مہرماں کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کے پیچھے لے گیا تھا۔ تیز چلنے کی وجہ سے ایک پتھر سے مہرماں کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ وہ کرا اٹھی تھی۔ اس کی تکلیف دہ آواز محراب کے کان میں پڑ چکی تھی لیکن وہ ابھی فائر میں مگن رہا کیونکہ پیچھے سے 3 آدمی اور آ گئے تھے۔ ان آدمیوں کو گراتے ہی اس نے مہرماں کو بازوؤں کے سہارے اٹھا کر گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ پیچھے سے کچھ اور لوگ بھی آ گئے تھے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ سر نیچے کرو مہرماں، اسے بول کر اس نے خود ہی اس کا سر نیچے کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے ان دونوں کو گاڑی میں جاتا دیکھا تو خود بھی گاڑی سے پیچھا کرنے لگے۔ محراب اپنے ساتھیوں کو خبردار کر چکا تھا۔ جلد ہی ان لوگوں کی گاڑی ان کے دائرے میں آ گئی تھی لیکن محراب مہرماں کو آگے لے گیا تھا۔ وہ ویسے ہی ڈر چکی تھی۔ اسے ان جگہوں پر ساتھ رکھنا ٹھیک نہیں تھا جہاں ان لوگوں کو پکڑا تھا۔ اف، مہرماں نے گہرے سانس کے ساتھ سیٹ سے ٹیک لگا لی تھی۔ اس نے گاڑی روک کر پانی اس کے آگے کیا۔ میں ٹھیک ہوں سر، آپ بس مجھے گھر لے چلیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پی لیں۔ اس نے پانی پینے پر اصرار کیا تھا۔ سر، ایسی وارداتوں کی بہت لائیو رپورٹنگ لے کر ٹی وی پر چلائی ہے، ڈر نہیں لگتا، گھبراہٹ نہیں ہوتی، اسے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس نے مسکرا کر گاڑی چلانی شروع کر دی تھی۔ یہ دیکھو، ٹی وی کھول دیا گیا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مہرماں پر کچھ ہی دیر پہلے ایک جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ دشمنوں کے لیے بری خبر ہے کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بری خبر ہے کہ ان کے آدمی پولیس کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ جیسے ہی پولیس ان سے پوچھ گچھ کر کے ہمیں آگاہ کرے گی، ہم بھی آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ کیا کیا ہے یہ تم نے؟ منسٹر پھٹ پڑا تھا۔ میں نے بہت سمجھایا تھا اسے مگر وہ مانی ہی نہیں۔
بیوقوف کہیں کے، یہ تو پتہ کر لیتے کوئی اس کی حفاظت تو نہیں کر رہا۔ ایک لڑکا تھا، جیسے کچھ یاد آیا تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ یونی کا پروفیسر ہے۔ آگے بھی بول دیا تھا، احمق، وہ یونی کا پروفیسر نہیں، اس لڑکی کا شوہر تھا، کرنل جعفر کا بیٹا۔ واٹ؟ اب کیا ہوگا ڈیڈ؟ وہ تو زندہ بھی ہے، طوطے اڑ گئے تھے۔ اب کیا؟ چکی پیسو جیل میں۔ ہار ماننی ہی تھی، سو مان لی گئی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اس کی گلی میں آ گیا تھا۔ وہ اتری تھی اور لڑکھڑا گئی تھی۔ محراب نے اسے بازو سے پکڑ لیا تھا اور اسے سہارا دیتا ہوا اندر تک لے آیا تھا۔ اس کی اماں سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ وہ فوراً فکر مند ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اماں، وہ محراب کے بازوؤں سے آزاد ہوئی تھی۔ چل اندر۔ اماں نے ہاتھ پکڑ کر اسے آگے بڑھایا تھا، لیکن وہ پھر لڑکھڑا گئی تھی۔ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اٹھا اسے، تیرے یہ مضبوط بازو کس کام آئیں گے؟ وہ محراب سے مخاطب ہوئی تھی۔ ان کی بات سن کر محرمہ سن ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس نے اسے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوری رفتار سے کھینچا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے سہارے اٹھا چکا تھا۔ محرمہ کی جان حلق میں اٹک گئی تھی اور وہ سکون سے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھایا تو اماں بھی پیچھے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ دیکھ اس کا پیر، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ میں تیرے لیے چائے بنا لاتی ہوں۔ اماں آتے ہی نکل گئی تھی۔ لائیں اپنا پیر دکھائیں۔ وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سر۔ اس نے اپنا پیر پیچھے کر لیا تھا۔ میں ہی آپ کو یہاں تک لایا ہوں۔ اس نے اس کا پیر اپنے زانے پر رکھا تھا۔ زیادہ نہیں لگی ہے، بس خون نکل رہا ہے۔ اس نے پہلے خون روکا، پھر صاف کیا اور پٹی باندھ دی۔ اس کا پیر اسی حالت میں چھوڑ کر وہ اٹھ گیا تھا۔ اماں جب تک چائے لے آئی تھی۔ یہ لے لڑکے، چائے پی۔ انہوں نے چائے کا کپ اس کے آگے کیا تھا۔ چائے کا کپ لیتے ہی محراب کا فون بجا تھا۔ پاپا کی کال ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اماں، یہ کیا حرکت تھی؟ وہ مجھے یہاں اس کمرے تک اپنی باہوں میں اٹھا کر لایا ہے۔ وہ میرا ٹیچر ہے اماں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہائے، چل ہٹ، تیرے محرم کے ہی حوالے کیا ہے تجھے۔ انہوں نے سچائی پر سے پردہ اٹھایا تھا۔ واٹ؟ اماں، وہ ٹیچر ہے میرا، سر محراب۔ اس نے بامشکل زبان کو حرکت دی تھی۔ وہ تیرا ٹیچر نہیں، تیرا شوہر ہے، شاہ رخ۔ وہ ہنسی تھی۔ اماں، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ بہت حیران تھی۔ میرے بچے، یہ کوئی تیرا ٹیچر محراب نہیں، تیرا شوہر شاہ رخ ہے۔ انہوں نے اس کے گال کھینچے تھے۔ اماں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے، یہ تجھے پڑھا نہیں رہا تھا، تیری حفاظت کر رہا تھا، اور دیکھ بچا لیا تجھے تیرے دشمنوں سے۔ اماں، اب بس کر جائیں۔ اس کے سر پر لگاتار بم پھٹ رہے تھے۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی، کیا حال ہے میری بہو کے؟ فون پر سے جاندار آواز ابھری تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اس نے سانس کھینچ کر بتایا تھا۔ میری بات تو کروا دو۔ فون پر سے ایک خوشگوار خواہش ابھری تھی۔ اوکے۔ وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ماں بیٹی دونوں چپ ہو گئے تھے۔ میرے پاپا، آپ کے پاپا کے دوست۔ اس نے فون آگے کیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس سے فون لے کر اس نے بات کا آغاز کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے بھائی؟ بہت ہی میٹھی آواز ہے میری بیٹی کی، انہوں نے محبت سے کہا تھا۔ تھینک یو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ اپنی اماں کا گھر یعنی میکہ چھوڑ کر اپنے ابا کے گھر یعنی اپنے سسرال کب آ رہی ہو؟ ان کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اپنی اماں سے بات کرواؤ۔ اس نے فون اماں کو دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر کی بات کے بعد انہوں نے فون بند کر کے اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ہاں بھائی شہزادے، میں رخصت کر رہی ہوں اپنی بیٹی کو، وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ پر
مہرما نے کچھ بولنا ہی چاہا تھا کہ انہوں نے اسے گھور کر چپ کرایا تھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اس نے فرما برداری ظاہر کی تھی۔ تو پھر کیا وعدہ دیتے ہو مجھے؟ انہوں نے تیور بدلے تھے۔ بے فکر رہیے، آپ کی بیٹی پر آنچ بھی نہیں آئے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پھر کب تک جا رہے ہو؟ انہوں نے رخصتی کے حوالے سے پوچھا تھا۔ میں 15 منٹ میں آیا، پھر جاؤں گا۔ آپ نے سارے ڈاکیومنٹس کہاں رکھے ہیں؟ وہ اپنی ساس سے مخاطب ہوتا ہوا اپنی بیوی سے مخاطب ہوا تھا۔ میرے ہاسٹل کے کمرے میں ہیں، دراز میں۔ اس نے جلد ہی بتایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس ڈاکیومنٹ کی بات کر رہا ہے۔ یہی تو تھے ساری فساد کی جڑ، جس کی بدولت اس پر جان لیوا حملہ ہوا تھا اور آج اس کی رخصتی بھی ہو رہی تھی۔ اوکے، وہ چلا گیا تھا۔ اماں اتنی جلدی میری رخصتی؟ اس نے اس کے جاتے ہی فوراً وہی سوال پوچھا جو اس کے سامنے بھی پوچھنا چاہا تھا، مگر اس کی اماں نے چپ کروا دیا تھا۔ اتنی جلدی؟ 2 سال سے تو اس کے نکاح میں ہے اور بول رہی ہے اتنی جلدی رخصتی؟ ویسے بھی تیری اس نوکری سے میں بہت پریشان ہوں، اب تو جان اور تیرا شوہر۔ تو کیا اب میں آپ کے لیے بوجھ بن گئی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں نمی واضح ہوئی تھی۔ ہائے توبہ، میری بیٹی میرے لیے بوجھ کیوں بنے؟ تیرے سسر کا کہنا ہے کہ 2 دن وہ چھٹی پر ہیں، اسی لیے مہرماں کو رخصت کرو۔ اس کے بعد انہیں ایک کام ہے، وہ کام نپٹانے کے بعد شاہ رخ اور مہرماں کا ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر سب کچھ پیار سے سمجھایا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر سارا سکون دل میں اتار رہی تھی کہ اچانک ایک شکوہ یاد آیا۔ اماں، ایک بات بتاؤ۔ ہاں بول۔ یہ جو آپ کا داماد ہے نا، بہت ٹھرکی ہے۔ اس نے اطمینان سے شکایت کی تھی۔ کیا بک رہی ہے؟ وہ غصہ ہو گئی تھی۔ ہاں ماں، یونی کی ساری لڑکیاں ان کے آگے پیچھے پھرتی رہی ہیں، سر یہ، سر وہ، سر ایسا، سر ویسا۔ وہ نقل کر کے بتا رہی تھی۔ اس کے اس طرح بتانے پر انہوں نے زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ تو ایسا بولنا کہ تجھے اچھا نہیں لگتا، تجھے جلن ہوئی تھی۔ ہاں تو ہر کسی سے فری ہو جاتے ہیں، اس نے منہ بنایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تجھے پسند نہیں کہ تیرے شوہر سے کوئی فری ہو؟ انہوں نے ایک اور قہقہہ لگایا تھا۔ ہاں تو میں نے ان سے بنا دیکھے شادی کی اور وہ ہر کسی سے فری، اس نے پھر منہ بنایا تھا۔ چل ٹھیک ہے، میں اس سے کہہ دوں گی اب صرف تجھے فری کیا کریں۔ وہ مسکرائی تھی۔ توبہ، اتنی بے شرمی والی بات بھی نہیں کرنی آپ نے ان سے۔ اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ تو پھر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے مطابق کر کے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ کچھ نہیں۔ اس نے پھر ان کے سینے پر سر رکھ لیا تھا۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ چلیں، وہ مہرماں سے مخاطب ہوا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکا لی تھیں۔ اماں، آپ کیا یہاں اکیلی رہیں گی؟ اسے اپنی اماں کا خیال آیا تھا۔ نہیں، تجھے رخصت کر کے تیرے ماموں کے پاس ہی واپس جا رہی ہوں۔ اس کی ٹینشن انہوں نے دور کر دی تھی۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا، جس سے کچھ دن پہلے ہی اپنے منکوح کی شکایت کی تھی۔ آج وہ ہی اس کا شوہر بنا اس کے برابر میں بیٹھا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ گھبراتی نہیں ہیں۔ آدھے گھنٹے تک ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور وہ مسلسل اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں گھبرا تو نہیں رہی، بمشکل اس نے لہجہ نارمل کیا تھا۔ پھر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وہی انداز جو اسے سخت ناپسند تھا، خواہ مخواہ کا فری ہونا۔ کوئی بات کرنے کو ہے ہی نہیں، اس نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ جب تک میں آپ کا ٹیچر تھا تب تک تو آپ کے پاس اپنی پرسنل لائف بھی شیئرنگ کے لیے تھی، اور جب میں آپ کا ہسبینڈ ہوں تو آپ کے پاس کچھ شیئرنگ کے لیے نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ۔
اسی بات سے تو وہ نروس ہو رہی تھی اور اس نے یہی بات چھیڑ دی تھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس کی ہچکیوں کی آواز آئی تھی۔ اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے رو رہی تھی۔ اس نے فوراً گاڑی روک دی تھی۔ مہرما کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کچھ شیئر نہ کریں، میں ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگ گئی تھی۔ مہرما کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سنیں۔ اس نے اس کے ہاتھ اس کے چہرے پر سے ہٹائے تھے۔ اس نے نظریں نیچے کی ہوئی تھی مگر آنسو بہہ رہے تھے۔ میری طرف دیکھیں۔ اس کے ہاتھ نرمی سے دبا کر اس نے کہا تھا۔ اس نے نظریں اس پر جما لی تھیں لیکن اس کی طرف دیکھتے ہی اس نے پورے کا پورا ضبط کھو دیا تھا۔ اب وہ اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ پہلے وہ اسے سکون سے بہلاتا رہا، پھر اس کے بالوں پر اپنا ہاتھ پھیرتا رہا۔ اب بتائیں کیوں رو رہی ہیں آپ؟ جب اس کی ہچکیوں میں کمی آئی تھی تو اس نے پوچھا تھا، آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا انتظار کیا ہے آپ کا؟ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے الفاظ اس کے دل میں بس سے گئے تھے۔ ہاں، ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ بتا چکی ہو، لیکن اگر ٹھیک سے بتانا چاہتی ہو تو بتاؤ، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ میں یہاں آنسوؤں سے میری شرٹ گیلی کر چکی ہوں۔ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ سوری۔ اس کی شرٹ گیلی دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ سوری سے کام نہیں چلے گا، میری شرٹ آپ ہی دھوئیں گی، اس نے سختی سے کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر اپنی سزا قبول کر لی تھی۔ مذاق کر رہا تھا یار۔ خیر، تم نے بتایا نہیں کہ کتنا انتظار کیا میرا۔ اس نے دوبارہ اسے خود سے لگا لیا تھا۔ پوری کلاس کے سامنے جو غزل سنائی تھی وہ آپ ہی کے نام تھی، اس نے جیسے یاد کروایا تھا۔ مطلب کہ میری دھڑکنوں کے حصار میں اظہار محبت نہیں کرو گی؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی خواہش پر وہ بلش کر گئی تھی۔ ارے واہ، آپ تو ہم سے شرماتی بھی ہیں، ورنہ شروع دن سے ہی کاج کھانے کو دوڑ رہی ہیں۔ ان دونوں کے بیچ وہ رشتہ قائم تھا جو سب میں مضبوط ہے، اور پھر اللہ سے ایک دوسرے کے لیے محبت وہ دونوں ہی قبول کر چکے تھے، اس لیے آج دونوں میں فاصلہ کم تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ اس نے اس کی گیلی شرٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ پھر کیسا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایسا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آپ میرے استاد تھے، اور استاد اتنا فرینک ہو مجھے نہیں پسند۔ اور ایک اور بات، اب آپ میرے شوہر ہیں، اب اگر کسی سے فرینک ہوئے نا تو جان سے مار ڈالوں گی، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ اف، غصہ بھی آتا ہے؟ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ سب تمہاری حفاظت کے لیے تھا۔ اس نے اس کے اندر تک سکون بھر دیا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ گھر چلیں؟ اس نے اسے خود سے علیحدہ کر دیا تھا اور گاڑی گھر کی طرف رواں کر دی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سسر صاحب سامنے ہی موجود تھے، جنہیں دیکھ کر اس نے ادب سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بھائی، تم نے تو اپنے باپ کی یاد دلا دی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اپنے باپ کا ذکر سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ارے بیٹا، تمہیں رلانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ انہوں نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ بہت زیادہ ہی آنسو ہیں ان کے پاس۔ اس نے گاڑی والی واقعہ یاد کیا تھا۔ وہ رو پڑی تھی۔ شاہ رخ، منہ بند رکھو اپنا، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ جاؤ جا کر بچی کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ انہوں نے اسے اپنا حکم بھی دے دیا تھا۔ جاتا ہوں۔ وہ اٹھ گیا تھا لیکن مہرما سے نظریں ملا کر کان پکڑ لیے تھے، جس پر وہ مسکرا دی تھی۔ اب رونا بند کرو بچے، اور میں بھی تمہارے باپ جیسا ہی ہوں، بلکہ جیسا کیا ہوں، مجھے ڈیڈ، پاپا، ابو، بابا جو بلانا چاہو ضرور بلانا۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کر دیے تھے۔ جی پاپا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ارے واہ،
شاہ رخ بھی مجھے پاپا ہی بلاتا ہے۔ وہ خوشی سے چہکے تھے۔ یہاں اور کون کون ہے؟ وہ شاہ رخ کی فیملی سے ناواقف تھی۔ کوئی اور دکھ رہا ہے؟ وہ مذاقیہ بولے تھے۔ وہ ہنس دی تھی۔ تبھی شاہ رخ لوازمات سے بھری ٹرے لے کر آیا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ میرے سسرال میں کون کون ہے؟ فی الحال تو صرف تمہارا نکما نالائق شوہر ہے۔ اس کے علاوہ ہم تو آج کل سرحد پر ہیں اور تمہاری نند شادی شدہ ہے، 2 بچوں کی ماں ہے اور اپنے سسرال میں ہے۔ اور میری ساس؟ وہ اللہ جی کے پاس ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی۔ سوری پاپا، وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ خیر چلو تم یہ کھاؤ پیو، ہم تو چلے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دھیان رکھنا میری بیٹی کا، اپنے بیٹے کے گلے لگ کر انہوں نے حکم دیا تھا۔ میری بہن تو نہ بنائے، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ بے شرم۔ وہ اس کے سر پر چھپت لگاتے ہوئے چلے گئے تھے۔ وہ ابھی تک ایسی ہی بیٹھی تھی۔ کیا آپ نے روزہ رکھا ہے؟ وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں تو، اس نے فوراً کہا تھا۔ تو پھر کیا میرے ہاتھ سے کھانا ہے؟ اس نے شرارت سے کہا تھا۔ جی نہیں۔ اس نے منہ بنا کر ٹرے میں سے کچھ چیزیں اٹھا لی تھی۔ اس کے انداز پر وہ مسکرا گیا تھا۔ کچھ یاد آنے پر وہ اس کے پاس سے چلا گیا تھا۔ آپ کی ٹرافی؟ بیت بازی میں جو اسے ٹرافی ملی تھی، وہ ٹرافی اس نے اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جیسے ہی حملہ شروع ہوا تھا اس کے ہاتھ سے ساری چیزیں گر گئی تھیں۔ ٹوٹ بھی گئی تھی لیکن اب ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ میں اسے کہاں رکھوں؟ بمشکل اس نے پوچھا تھا۔ ویسے تو یہ گھر آپ کے گھر سے چھوٹا ہے، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک ٹرافی بھی نہیں رکھ سکتی۔ اس کے سوال پر اس کا دل کیا تھا کہ کہا بلند کر دے۔ میرے گھر میں میری ساری ٹرافیز ایک کمرے کی ٹیبل پر رہتی ہیں، تو آپ کے گھر میں کہاں رکھوں؟ وہ پہلی والی مہرماں بن گئی تھی، نکچڑی سی۔ کہیں بھی رکھ دیں، آپ کا ہی گھر ہے، جیسے مرضی سیٹ کر دیں۔ اسے یہی مہرماں پسند تھی، نکچڑی سی۔ اوکے، اس نے سامنے کی میز پر رکھ دی تھی۔ آپ کو وہ ڈاکیومنٹس مل گئے تھے؟ اس نے چائے ختم کر لی تھی۔ جی مل گئے تھے، اس نے اطمینان سے بتایا تھا۔ لیکن سر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا کمرہ کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا تھا۔ میڈم میں کافی بار آپ کی غیر موجودگی میں وہاں آ چکا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ اور سر پھر آپ نے ان ڈاکیومنٹس کا کیا کیا؟ اس نے دوسرا سوال پوچھا تھا۔ میڈم جو آپ نے ان ڈاکیومنٹس کا کرنا تھا میں نے وہی کر لیا، اس نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ آپ مجھے میڈم کیوں بول رہے ہیں؟ وہ دوبارہ اسے میڈم بول چکا تھا۔ آپ بھی تو مجھے سر ہی بول رہی ہیں، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ میں کون ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کا نام بھی تو کافی بڑا ہے، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کا بھی بڑا ہے، جواب حاضر تھا وہ بھی برابری کا۔ وہ خاموش رہی۔ ایک کام کریں، آپ مجھے شاہ بلا لیے گا اور میں آپ کو مہر۔ اس نے خود ہی حل بتا دیا تھا۔ آپ سے ایک درخواست ہے، اس نے انگلیاں آپس میں ملائی تھی۔ جی کہیں، اس نے محبت سے کہا تھا۔ آپ یونی میں کسی کو بتائیے گا نہیں ہمارے بارے میں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ہمارے بارے میں کیا؟ وہ سکون سے انجان بن گیا تھا۔ یہی کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں اور میری رخصتی بھی ہو گئی ہے۔ وہ یہی تو سننا چاہتا تھا۔ اور آپ کی دوست شائستہ، وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ یہ بات جانتا تھا۔ اس گھٹیا انسان کو ابھی بھی میری دوست کی پڑی ہے، مطلب دوسری لڑکی کی، ٹھرکی کہیں کا، سدھرے گا تھوڑی، اس نے دل ہی دل میں ضبط کیا تھا۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں اس سے سب شیئر کرتی ہوں، اسے میں خود بتا دوں گی۔ بمشکل اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ اوکے، وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ مغرب کے بعد وہ دوسرے کمرے میں لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا تھا اور اس نے اپنی دوست کو کال ملا لی تھی۔ مہرماں، تم ٹھیک ہو؟ ہمیں پتہ چلا کہ تم پر یونی کے باہر حملہ ہوا تھا، شائستہ کی فکر مند آواز سنائی دی تھی۔ ہاں یار، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے تشکر سے بتایا تھا۔
لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں، تجھ سے ناراض ہوں۔ شائستہ کا خفگی لہجہ جھلکا تھا۔ کیوں؟ اس نے جلد ہی پوچھا تھا۔ یہ سر محراب کا کیا سین ہے؟ انہوں نے تیری حفاظت کی، یونی میں تو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بن رہی تھیں۔ پھر پرنسپل نے بتایا کہ سر محراب آرمی آفیسر شاہ رخ ہیں جو محرمہ کے شوہر ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ بات سنی، ایسا لگا کہ دل ابھی بند ہو جائے گا۔ پرنسپل نے کہا، یا اللہ کیا سوچ رہے ہوں گے پرنسپل میرے بارے میں؟ وہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ تو سیدھا سیدھا کچھ بتائے گی؟ شائستہ پھٹ پڑی تھی۔ ہاں یار، ماما نے 2 سال پہلے ہی میرا نکاح کر دیا تھا کسی شاہ رخ نام کے بندے سے، مگر یقین جان کہ میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور آج ماما نے مجھے بتایا کہ سر محراب ہی شاہ رخ ہیں، اور تجھے پتہ ہے وہ ٹھہری تھی۔ کیا؟ شائستہ نے تجسس برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ میری آج رخصتی بھی ہو گئی ہے، میں سر محراب کے ہی گھر پر ہوں۔ اس نے بات مکمل کی تھی۔ اب تو سر محراب بولنا چھوڑ دے، شائستہ نے تنگ کیا تھا۔ چپ کر، فری مت ہو، اس نے ڈانٹ دیا تھا۔ ایک تو اتنے ہینڈسم، ڈیشنگ، ہاٹ، بس پوچھ رہے تھے تیرا، اس نے ناگواری سے بتایا تھا۔ اور تو جل رہی ہے، شائستہ نے کہکہا لگایا تھا۔ میں اور ان سے اور تم سے جلوں گی، وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ اوہو، اس نے ہٹنگ کی تھی۔ شاہ رخ، اس نے جل کر ان کی جگہ اس کا نام لیا تھا۔ تبھی وہ کمرے میں آیا تھا اور اس کے منہ سے اپنا نام سن چکا تھا۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں، اللہ حافظ، اس نے اٹکتے ہوئے کہا تھا اور فون بند کر دیا تھا۔ آپ کریں بات، لیکن یوں اپنے شوہر کا نام کسی کے سامنے نہیں لیتے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور میز پر سے فائل اٹھا کر چلا گیا تھا۔ وہ جل بھن اٹھی تھی۔ آپ یہیں سو جائیں، مجھے تھوڑا کام ہے، لائٹس آن رکھوں گا۔ اوکے، وہ مان گئی تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا، مگر اس کا موبائل اس کے کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی موبائل بجا تھا۔ وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھی تو کمرہ لاک تھا، اسی لیے مہربان ہی اٹھا لیا تھا۔ تم نے رخصتی کروا لی، اچھا نہیں کیا ہے تم نے میرے ساتھ۔ فون پر سے جیسے ہی آواز ابری تھی، اس کے اندر زہر اتر گیا تھا۔ نمبر دیکھا تو اس پر وردہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے لائن کاٹ دی تھی۔ واپس کمرے میں آ کر وہ خوب ہچکیوں سے روئی تھی۔ یہ ہیں ہی ایسے، روتے روتے اسے کوستی جا رہی تھی۔ روتے روتے ہی وہ نیند کی قیدی بن گئی تھی۔ صبح ہی صبح اس کے پھولوں کی تیز عطر سے آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس کے چاروں طرف بے تحاشا پھول ہی پھول تھے۔ وہ نیچے اتری تھی اور کمرے سے باہر نکلی تھی۔ باہر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا، لیکن گٹار بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی اور آواز تک پہنچ گئی تھی۔ وہ سامنے سر جھکائے گٹار بجا رہا تھا۔ اسے محسوس کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا لیا تھا، مسکرا کر گٹار سائڈ پر رکھ دیا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ جس طرح 2 سال تم نے میرے انتظار میں گزارے ہیں، ویسے ہی 2 سال میں نے تمہارے خواب و خیالوں میں گزارے۔ جس طرح تم تڑپی ہو، اسی طرح میری حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ مجھے تم سے بے حد محبت ہے مہرماں۔ تو پھر وردہ کون ہے؟ اس کے اظہار کی اس نے دھجیاں اڑا دی تھیں۔ وردہ؟ وہ سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ ہاں وردہ، آپ ہیں ہی ایسے، میں ہی پاگل ہوں جس نے بنا دیکھے آپ سے محبت کی ہے۔ وہ اس کا دل توڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ ابھی تک سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے، دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے سسر بھی واپس آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ اب تو آپ نہیں جائیں گے نا؟ اس نے پیار سے پوچھا تھا۔ جب تک کام نہیں آ جاتا تب تک نہیں، انہوں نے بھی پیار سے جواب دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس اتوار کو تم دونوں کا ولیمہ کروا دوں، کیا کہتے ہو تم دونوں؟ وہ دونوں سے مخاطب ہوئے تھے۔ اپنی بہو سے پوچھ لیں۔ آج اس کے لہجے میں کڑواہٹ تھی جو مہرماں کو شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ جیسا آپ چاہیں پاپا، اس نے احترام سے جواب دیا۔
تو پھر یہی اتوار ٹھیک ہے؟ تم پھر وردہ کو کال ملاؤ، وہ شاہ رخ سے مخاطب ہوئے تھے۔ وردہ؟ وہ چونک گئی تھی۔ ہاں بیٹا، تمہاری نند وردہ، میری بیٹی، شاہ رخ کی بہن۔ انہوں نے جس سکون سے جواب دیا تھا اس کو سکون برباد ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً شاہ رخ کی طرف دیکھا تھا مگر اس نے نظریں پھیر لی تھی۔ جی پاپا، کرتا ہوں اسے فون، وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ہائے اللہ، میں نے تو کیا سوچ لیا تھا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اسے پریشان دیکھ کر انہوں نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے بات چھپا لی تھی۔ میں تو آرام کروں گا اب۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چلے گئے تھے۔ اف اف، یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ 2 دن سے وہ اسی کمرے میں رہ رہی تھی لیکن وہ دوسرے کمرے میں ہوتا تھا۔ مجھے ان سے سوری کر لینا چاہیے، انہیں منا لینا چاہیے۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آج دروازہ لاک نہیں تھا۔ ہائے کاش اس دن بھی دروازہ لاک نہ ہوتا۔ دل میں ایک خواہش رہ گئی تھی۔ سنیں، اس نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ کہو۔ وہ سامنے کی طرف پی سی میں مصروف تھا، اس کی آواز پر بھی مصروف ہی رہا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے بہت ساری ہمت جمع کی تھی لیکن وہ تو ٹھیک سے سن ہی نہیں رہا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں، وہ مصروف ہی رہا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور جھٹ سے پی سی بند کر دیا تھا۔ میری بات سن لیں، اس نے تلملا کر کہا تھا۔ سناؤ، اس نے سکون سے اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے بہت غلط سوچا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ ایسے نہیں، کان پکڑو، پھر سوری کہو، اس نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ جی؟ وہ حیران ہو گئی تھی۔ ہاں، تمہارا استاد بھی رہ چکا ہوں اور استاد ایسی سزا ضرور دیتے ہیں۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی تھی۔ سوری، اس نے کان پکڑ لیے تھے۔ وہ چیئر پر سے اٹھا تھا اور اس کے ہاتھ کان پر سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ اگر تم میری بہن کے سوا کسی اور پر شک کرتی تو تمہارے شک کرنے پر میں بے حد خوش ہوتا، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا کہ تمہیں مجھ سے بے پناہ محبت ہے، کیونکہ محبت میں کوئی تیسرا برداشت نہیں کیا جاتا۔ اور ویسے بھی عورت کی خصلت میں شامل ہے کہ وہ صوت کے نام پر ہی کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن خیر، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ لیا تھا۔ حصار تیری دھڑکنوں کا مجھے سنبھالے رکھتا ہے، حصار تیری دھڑکنوں کا مجھے تیرا بنائے رکھتا ہے۔ میں سچ کہوں تو سچ ہے یہ، میری دھڑکنوں میں بسا ہے تو۔ میں بولنا چاہوں تو اظہار ہے یہ، میری سانسوں میں رچا ہے تو۔ میں سوچنا چاہوں تو خیال ہے یہ، میری زندگی کا سہارا ہے تو۔ حصار تیری دھڑکنوں کا مجھے سنبھالے رکھتا ہے، حصار تیری دھڑکنوں کا مجھے تیرا بنائے رکھتا ہے۔ ناول یہاں پر اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ خوبصورت ناول تھا، پیارا تھا، بہت بہترین لکھا گیا تھا۔ نیکسٹ ناول کے ساتھ جلد آؤں گی۔ اللہ حافظ۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔